अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को बैक वक्त कई बहरानों का सामना है। पार्टी को सियासी स्पेस नहीं मिल पा रही, रियासत से मामलात और ताल्लुकात निभ नहीं पा रहे, हुकूमत से मुज़ाकरात की बातें बस बातों तक महदूद हैं। पार्टी में इख्तलाफात और धड़ेबंदी बढ़ती चली जा रही है। अगर पहले सियासी स्पेस की बात हो तो बानी पीटीआई को कैद हुए आज 393 रोज हो चुके हैं, लेकिन पार्टी अभी तक उनकी रिहाई के लिए एक भरपूर अवामी मुहिम शुरू करने में भी नाकाम रही है। कल तक अपने बड़े बड़े जलसों से मकबूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद में एक जलसा करना तक नामुमकिन हो चुका है। गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा करने की सिर्फ तारीख पर तारीख देने का रिकॉर्ड बना डाला है। अब तक एक नई तारीख 8 सितंबर की दी गई है, जिस पर भी जलसे से मुताल्लिक कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। जहां पीटीआई को जलसा ना करने देने में रियासत, हुकूमत और इंतजामिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, वहां खुद पीटीआई के अंदर से भी जलसे से मुताल्लिक यकसुई और प्लानिंग नापैद दिखती है। 22 अगस्त को तन्नो जलसे की अचानक और पुरस्रार मनसूखी के आफ्टर शॉक्स अब भी महसूस किए जा रहे हैं, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और अवामी मुहिम जो इससे मुताल्लिक क़यादत और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अहलियत पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। अहम बात यह है कि अचानक मंजर आम पर आने और फिर अचानक गायब हो जाने वाले पीटीआई रहनुमा आजम सबाती ने इस जलसे की मनसूखी के ऐलान से मुताल्लिक इमरान खान को ही कोट किया था, लेकिन साथ ही इमरान खान ने अपनी हालिया गैर रस्मी गुफ्तगू में यह इकरार भी किया कि इस जलसे की मनसूखी से मुताल्लिक पार्टी कारकुन गुस्से में है, बुरा भला कह रहे हैं और पार्टी में इख्तलाफात भी बढ़ते जा रहे हैं। जलसे की हैरानकुन मनसूखी से मुताल्लिक इमरान खान की अपनी हमशीरा अलीमा खान की एक ऑडियो में भी इंतहाई जारहाना जज्बात थे। कुछ ऐसे ही जज्बात का इजहार बानी पीटीआई के कैद के बाद से अवामी सतह पर लीड करने वाले वाहिद रहनुमा शेर अफजल मरवत के हैं, जो 8 सितंबर के जलसे के होने या ना होने और कामयाबी से मुताल्लिक तशवीश में मुब्तला हैं। एक रोज कबल अपने एक्स पैगाम में उनका कहना था कि बानी पीटीआई की हिदायत के बावजूद उन्हें 8 सितंबर के जलसे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बाहर रखना अफसोसनाक है। अगर ये हुकाम के लिए मेरी आजमाइशों को महदूद कर देगा और खुदा न करे बुरा शो या किसी और नाकामी की सूरत में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये इक़दाम यकीनन हमारे इत्तेहाद को कमजोर कर देंगे। मुझे नहीं लगता हुकाम पीटीआई को जलसा करने देंगे। मुझे दूर रखकर पीटीआई की ताकत को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पीटीआई के कारकुनों को इन हालात का इल्म होना चाहिए और किसी नाकामी की सूरत में वो मुतल्लिका क़यादत को जिम्मेदार ठहराएंगे। ओके, शेर अफजल मरवत के इस इल्जाम की पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक रोज कबल हमारे ही शो में तरदीद कर दी थी। ताहम ये इख्तलाफात बता रहे हैं कि पीटीआई के लिए 8 सितंबर का जलसा भी करना महाल ही होगा। मरवत को जो इंतजामी कमेटी है उससे क्यों निकाला गया है? नहीं, उसे निकाला नहीं, वो तो कमेटी में है। उसने एक ट्वीट शायद की हुई थी, ट्वीट की गलत फहमी में उसने ट्वीट की हुई। जहां जलसा और अवामी सियासत से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार दिखती है, वहां पार्टी के अंदरूनी हल्के बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और हमशीरा अलीमा खान के दरमियान भी एक सर्द जंग से मुताल्लिक कयास आराइयां कर रहे हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक ग्रुप ने ऐलान जंग कर रखा है। साबिक सूबाई वजीर शकील खान के इल्जाम के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के एक्शन और बानी पीटीआई की जानिब से मामलात को संभालने के लिए साबिक सदर आरिफ अलवी को मुतहर्रिक करने और एक गुड गवर्नेंस कमेटी बनाए जाने के बावजूद बज़ाहिर मामलात हाथ से निकलते ही दिख रहे हैं, जिसकी तस्दीक आज ही शकील खान की ताज़ा बयान से भी होती है, जिन्होंने अब बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम होने वाली गुड गवर्नेंस कमेटी को ही बैड गवर्नेंस कमेटी का नाम दे दिया है। शकील खान की बकौल उन पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और वो नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। मरतब सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। उनसे मुलाकात में बताएंगे कि जबकि वो 8 सितंबर के जलसे तक खामोश हैं, इसके बाद अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। एक तरफ ये इख्तलाफात पीटीआई का पीछा कर रहे हैं तो रियासती रवैये ने भी पार्टी का सियासी नातका बंद कर रखा है। साथ ही 9 मई से मुतालिक पीटीआई के रवैये में लचक ना होने ने भी मामलात को बज़ाहिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ला खड़ा किया है। ताहम आज पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान रऊफ हसन के अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू ने एक नया रुख दे दिया है, जहां पीटीआई ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात से मुतल्लिक ये नया मौक़िफ़ इसलिए भी इंतहाई मानी खेज है क्योंकि हालिया चंद दिनों में सियासी डायलॉग की बातें और इरादे डेडलॉक की जानिब बढ़ते नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर, दोनों ही ने मुज़ाकरात से मुताल्लिक आगे ना बढ़ने के मौक़िफ़ की तर्जुमानी की। 9 मई का मामला जो है पहले उसको सेटल कर लें, उसके बाद जो है मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए। पीटीआई टोटली अनरिलायबल कुव्वत है, माजी में और हाल में भी जो उनका एटीट्यूड रहा हुआ है, मेरा ख्याल है कि उनके साथ मुज़ाकरात करना जो है गुनाह बिलज़्ज़त होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बावजूद भी सियासी डायलॉग की अहमियत पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जैसे कि आज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने वज़ीर आज़म को पहल करने का मशवरा दिया है।
ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مربت. بہت شکریہ شیر افضل مربت صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک ہفتے بعد آپ کا اسلام آباد کا جلسہ ہو رہا ہے 8 ستمبر کا. آپ ملک سے باہر ہیں، کیا آپ آ رہے ہیں جلسے میں شرکت کے لیے یا باہر ہی رہیں گے اس جلسے کے دوران بھی؟ نہیں، میری کل ہی واپسی ہے انشاءاللہ. کل ہی اسلام آباد میں ہوں گا اور جلسے کے لیے جو ہے تیاری کریں گے. جو بھی فرائض تفویض ہوں گے، ابھی اس حوالے سے کمیٹی آرگنائزنگ بنی ہے اور کل بیرسٹر گور صاحب کی زبانی جو میڈیا پہ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس آرگنائزنگ کمیٹی کا میں حصہ ہوں اور مجھے اب واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا گیا ہے. تو لہذا جو بھی فرائض تفویض ہوں گے انشاءاللہ احسن طریقے سے ادا کروں گا. بالکل، بیرسٹر گور صاحب نے ہمارے پروگرام پر ہی یہ تصدیق کی تھی کہ شیر افضل مربت جو ہے وہ آرگنائزنگ کمیٹی کا حصہ ہیں جلسے کی. یہ بتائیں کہ آپ نے جو 2 دن پہلے ایک پوسٹ کی تھی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں آپ نے جلسے کی کامیابی کے حوالے سے، ایون جلسے کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے بھی آپ نے تشویش کا اظہار کیا تھا، آپ نے شک کا اظہار کیا تھا. کیا آپ کو شکوک و شبہات ہے جلسے کی کامیابی کو لے کر؟ جلسہ کامیاب ہوگا تب جب جلسہ ہوگا. اب جو 6 ماہ سے 23 مارچ سے لے کر 23 اگست تک یہ جلسہ ملتوی ہوتا گیا بلا کسی خاص وجہ کے، تو لہذا میں نے یہ شکوک ظاہر کیے تھے کہ چونکہ بہانے سے یہ جلسے کا انعقاد جو ہے طوالت اختیار کر گیا ہے. دوسرا، میں نے اپنے حوالے سے کہا تھا کہ چونکہ خان صاحب نے ہدایات دی تھی کہ جلسے کا انعقاد علی امین خان ذمہ دار ہوں گے، لیکن مجھے انہوں نے ہدایات دی تھی کہ آپ نے مکمل ذمہ داری اٹھانی ہے اسلام آباد، پنڈی اور جلسے کے مکمل کامیاب انعقاد کی. لیکن بعد ازاں جو ہے جو آرگنائزنگ کمیٹی اناؤنس ہوئی اس میں میرا نام نہیں تھا اور شاید بعد میں ڈالا گیا، جس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، نہ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا گیا، نہ کسی میٹنگ میں مجھے مدعو کیا گیا. اب بیرسٹر گور صاحب نے جب آپ کے بیان میں یہ بات کہی تو اس کے بعد جو ہے واٹس ایپ گروپ میں ڈالا گیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شکوک صرف اس حد تک تھے کہ یہ مؤخر کیا جانا جو تھا وہ جائز نہیں تھا، اور اگر بار بار مؤخر ہوگا تو اس سے جو ہے خان کے کاس کو اور پارٹی کی سیاسی مفادات کو شدید نقصان ہوگا. آپ جو بات کر رہے ہیں شیر افضل مربت صاحب کے جلسہ کامیاب تب ہوگا جب جلسہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جلسہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جلسے کو ہونا چاہیے ہر حالت میں، اور جلسے کا 22 اگست کو مؤخر کیا جانا جو تھا انتہائی افسوسناک تھا. بلا کسی وجہ کے خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ فیصلہ کروایا گیا اور یوں جلسہ نہیں ہو سکا. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں مربت صاحب کے بغیر کسی وجہ کے 22 اگست کا جلسہ منسوخ کیا گیا، خان صاحب سے منسوخ کروایا گیا، یہ فیصلہ کروایا گیا، وجہ تو بتا رہے ہیں وہ کہ کوئی یہاں پہ لوگ جمع تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے اور فیصلہ آنا تھا اس دن مبارک ثانی کیس کا، تو خطرہ تھا کسی قسم کے کلاش کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور بلا وجہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جلسہ منسوخ کروایا گیا، خان صاحب سے فیصلہ کروایا گیا؟ ہمارا آپ کو پتہ ہے اس دن پھر آپ نے کوئی لوگ دیکھے سپریم کورٹ کے سامنے، کوئی مجمع تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اس چیز پہ میں زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حتمی طور پہ ہم نے جلسہ کرنا ہے. جب جلسہ کرنے کی نیت ہوگی اور اس میں شدت ہوگی تو پھر کوئی مؤخر نہیں کرا سکے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 ستمبر کا جلسہ جو ہے اب پارٹی کے اندر یا باہر کوئی بھی طاقت اگر مؤخر کرانے کی کوشش کرے گی تو وہ اپنی سیاسی مستقبل پہ خود ہی کلاڑی مارے گی. لیکن سر علی امین گنڈا پور صاحب سے ہی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوا تھا، ایسی کیا کوئی یقین دہانی وہاں سے کروائی گئی یا کوئی سی بی ایم تھا یہ کہ کسی سی بی ایم کے تحت تحریک انصاف نے تعاون کیا ان کی درخواست کے اوپر جلسہ مؤخر کر کے؟ سی بی ایم میں بھی تو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ اگر مجھ سے کام کروایا جا رہا ہے تو ان کو کیا فائدہ ہے. ان ریٹرن بھی یہ 6 ماہ سے جلسہ مؤخر ہو رہا تھا، 6 ماہ سے جلسہ مؤخر ہو رہا تھا، تو اس کی ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کی ویلڈ ریزن نہیں تھی مؤخر کرنے کی، لیکن چونکہ خان کا حکم آ گیا تھا تو مؤخر کرنا پڑا. مربت صاحب پچھلے جلسے سے پہلے آپ نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے ہم چوڑیاں پہن لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے.
اب کی مرتبہ 8 ستمبر کے جلسے سے پہلے تو آپ ایسا دعویٰ کوئی نہیں کریں گے، چونکہ اس مرتبہ آپ بھی تھوڑے سے ذرا ڈاواں ڈولے، پر اعتماد نہیں ہے کہ جلسہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ یعنی یہ دعوی اس لیے کیے تھے کہ ماضی میں جتنے جلسے کنونشن ہم نے کیے تھے وہ ہم کر لیتے تھے، جو تاریخ اناؤنس ہوتی تھی، اور میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ جلسہ مؤخر بھی ہوگا، میں علم بھی نہیں ہوگا، اور 4-5 گھنٹے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو لہذا جو میں نے بلند بانگ دعوے کیے تھے وہ میں نے اپنے آپ کو سمجھ کے کیے تھے کہ ہم تو مؤخر کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ جو چوڑیوں کی باتیں تھی اسی وجہ سے تو اب میں بڑے ہی جو بیان دے رہا ہوں وہ بڑا سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کل کنا کو کوئی شرمندگی نہ ہو، بے شک کوئی مؤخر کرے یا نہ کرے، لیکن ہماری طرف سے ہر حالت میں جلسہ ہوگا۔ اب جو بھی الفاظ کہیں گے یا دعوے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی پوری ذمہ داری کے ساتھ ان الفاظ یا ان وعدے وعید کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے بھی کچھ لوگ استعمال ہوئے اس جلسے کے مؤخر کرانے کے حوالے سے، دیدہ و دانستہ؟ میرا خیال ہے کہ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، اب ایک فیصلہ ہے، ہو گیا ہے، سانپ نکل گیا، لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف ابھی تک مؤثر تحریک نہیں چلا سکی، یہ بات کا آپ بھی اعتراف کرتے ہیں اس بات کا، اور دوسری جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو کیسز کا معاملہ ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، کیسز بھی ایک کے بعد ایک کیس بنتے جا رہے ہیں ان کے خلاف۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے مذاکرات کے ذریعے خان صاحب کی رہائی ہو سکتی تھی، یا تحریک کے ذریعے، تحریک چل نہیں پا رہی، مذاکرات کے ذریعے ہو سکتی تھی۔ مذاکرات جو ہیں وہ کل گورنمنٹ نے بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات بالواسطہ یا بلا واسطہ نہیں ہوں گے۔ تو خان صاحب کی رہائی کا معاملہ تو فی الحال لگتا ہے کہ لٹک ہی گیا، لمبا چلا گیا۔ نہ کہ صرف خان صاحب کی رہائی کے لیے بلکہ ملک میں قانون کی بالادستی اور چوری شدہ مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے تحریک چلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور مناسب وقت پہ اس کا اعلان ہوگا اور ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ یہ ہم 6 مہینے سے سن رہے ہیں مروت صاحب۔ نہیں، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ بیٹھ کے یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور جلد ہی انشاءاللہ تحریک کا آغاز ہوگا، جلد ہی۔ اور یہ کس طرح کی تحریک ہوگی؟ کوئی لانگ مارچ ہوگا، کوئی دھرنا ہوگا؟ یہ کس طرح کی آپ تحریک چلانے جا رہے ہیں، یا کوئی استعفے بھی اس پہ شامل ہیں؟ نہیں، استعفوں کی سیاست تو اب نہیں ہوگی۔ اب جو تحریک ہے وہ پاکستانیوں کی ایک تحریک ہوگی، اور اس تحریک میں سب سے اہم جو فوکس ہے وہ لوگوں کے ڈر اور خوف کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنا، لاکھوں کی تعداد میں ہم انشاءاللہ اس کی شروعات پنجاب سے کریں گے، اور اس میں مارچ بھی ہوگا، اس میں دھرنا بھی ہوگا۔ مروت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک آپ کی تب چلے گی جب آپ کی وہ قیادت جو فی الحال روپوش ہے وہ سامنے آئے گی، اپنے کارکنان کو نکالے گی۔ خان صاحب نے تو پچھلے ہفتے ہی کہہ دیا اپنے کارکنان سے، اپنے ان رہنماؤں سے جو روپوش ہے، کہ آپ لوگوں نے باہر نہیں نکلنا فی الحال۔ اس کا مطلب ہے کہ فی الحال ایسی کوئی تحریک کی طرف آپ نہیں جا رہے۔ کوئی ایسی قیادت جو ہے ہمیں درکار نہیں ہے تحریک چلانے کے لیے، جو اویلیبل قیادت ہے وہ کافی ہے، اور ورکر یا پاکستانی عوام جو ہیں وہ لیڈرشپ کو اپنے ساتھ سڑک پہ دیکھنا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ کال ہوگی آپ عنقریب خود ہی دیکھیں گے، اور جب بھی کال ہوگی تو لیڈرشپ بھی عوام کے ساتھ سڑکوں پر ہوگی۔ یہ جو ڈراوے ہیں، دھمکیاں ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فالس فلیگ آپریشن ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح کنسیڈر کیا ہے۔ کوئی راستہ نہیں رہا ہے ہمارے پاس سوائے تحریک چلانے کے، اور انشاءاللہ تحریک بھی چلے گی، کیونکہ اگر ہم یہ تحریک نہیں چلا سکتے ہیں پاکستان میں خان کی رہائی کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر دائمی طور پہ اپنے آپ کو ظلم اور جبر کے افرید کے سامنے سرنگو کر چکے ہیں۔ کم از کم ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا
جو بغیر کسی تحریک اور جدوجہد کے جو ہیں صرف وقت گزارے. قریب پاکستان دیکھے گا اور دنیا دیکھے گی کہ ایک کامیاب تحریک جو ہے پاکستان کے شہروں، سڑکوں، صوبوں، گلیوں میں جو ہیں شروع ہونے والی ہیں اور پاکستانی اس میں لبیک کہیں گے. مروت صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تو خان صاحب کے کوئی مزید کیسز کی بات چل رہی ہے، کچھ یہ جو فیض حمید صاحب والا معاملہ تھا اس ضمن میں بھی خان صاحب کو مزید کیسز میں انوالو کرنے کی بات ہو رہی ہے. 8 ستمبر سے پہلے یہ اطلاعات کچھ آ رہی ہیں کہ شاید اس سے پہلے ہی خان صاحب کو امپلیکیٹ کر دیا جائے یہ فیض حمید والے کیس کے اندر. یہ تو سٹیکس بڑے ہائی ہیں خان صاحب کے لیے، کافی آگے مشکلات نظر آ رہی ہیں فی الحال. تو یہ مشکلات نہیں ہے، یہ ہیلے بہانے ہیں خان کی رہائی کو انتباہ میں رکھنے کی، اور ہم نے اپنے تئیں عدالتی دہلیز پہ ہم گئے، پوری کوشش کی کہ قانونی طریقوں سے، آئینی طریقوں سے خان کی رہائی کے لیے تمام کوششیں ہو اور خان کی رہائی ممکن ہو. لیکن یہ تمام چیزیں بین ثبوت دیتی ہیں کہ پاکستان میں ایسے سیاسی قیدی کی رہائی صرف سیاسی دباؤ ڈال کے ہی ہو سکتی ہے. جب لاکھوں لوگ پاکستان کے سڑکوں پہ ہوں گے، جس طرح بنگلہ دیش میں تھا، جس طرح کشمیر میں تھا، تو یہ فیض والا کیس یا کوئی بھی دوسرا کیس چاہے کسی نوعیت کا ہو، وہ پھر کوئی معنی نہیں رکھے گا. آپ کو خطرہ ہے فیض حمید والے کیس کے اندر، آپ کو خطرہ ہے جنرل ٹائر فیض حمید والے کیس کے اندر کہ اس میں خان صاحب کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، وہ پھنس سکتے ہیں اس کیس کے اندر؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد خان کو آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کسی ٹریبیونل میں پیش کرنے کے لیے کوئی قانونی جواز ہے. تعلقات تو ہر ایک جو ہے اس سماج میں رکھتا ہے، لیکن تعلقات کو یہ شکل دینا کہ جی فیض حمید جو ہیں وہ 9 مئی کے معاملات میں کسی حوالے سے منبت و معاون تھے، اس کے لیے کوئی شہادت، کوئی دلیل، کوئی منطق بھی ہونی چاہیے. اچھا مروت صاحب یہ بتائیں مجھے کہ خان صاحب کے لیے ایک ان کے لیے جو ہے ایک ساری اس کرائسس سچویشن میں سلور لائننگ یا ان کے لیے حوصلہ افزا صورتحال تھی، وہ آکسفورڈ یونین کا جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں چانسلر کا، اس میں بھی کافی زیادہ مشکلات لگتا ہے آنا شروع ہو گئی ہیں. آج دی گارڈین نے بڑا سخت آرٹیکل لکھا ہے خان صاحب کے خلاف کہ ان کی جو پوزیشن ہے طالبان کے حوالے سے، وہ یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آکسفورڈ یونین کا. لگ رہا ہے آپ کو اس میں خان صاحب کے لیے چیلنجنگ صورتحال بننے جا رہی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں. خان صاحب پاکستان کے وہ واحد شخصیت ہیں جن کو دنیا کی اس موسٹ پریسٹیجیس یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن کے لیے اہل قرار دیا گیا. یہ پاکستان کی حکومت نے الیکشن لڑنے پہ یا اپنے پارٹی کے الیکشن لڑنے پہ الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل کیا ہوا ہے. لیکن وہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی خان کا ہی پورا امتیاز ہو سکتا ہے کہ وہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. پاکستان کا کوئی بھی دوسرا سیاسی لیڈر، نواز شریف صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول وٹپگا کے صدر تو بن نہیں سکتے، اور نہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پندو پرائمری اسکول کے. تو لہذا آپ یہ بھی تو دیکھ، ابھی تو برطانوی میڈیا کے اندر سے بڑی مخالفت آنا شروع ہو گئی ہے. دی گارڈین نے بڑا سخت آرٹیکل لکھا ہے ان کے خلاف. یہ بھی جو ہے نون کا یہ ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ ایسے معاملات میں جہاں یہ دیکھ رہے ہو کہ پاکستان کے پاس ایک احساس آ رہا ہے، انہوں نے اپنے تئیں جو بھی وسائل ہیں استعمال کر کے خان کے خلاف کمپین شروع کی ہوئی ہے. اس میں ایک سابقہ جنرل کا نام بھی سامنے آ رہا ہے جو ابھی ملین کے بیاف پہ خان کے خلاف جو ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر جو کارٹل ہیں ان کے ساتھ مل کے خان کے خلاف اس کمپین میں لگا ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ فائنلی کے پی میں کیا ہو رہا ہے مروت صاحب؟ وہاں کرپشن کے بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں گنڈا پور صاحب کے اوپر، اور وہ لگا رہے ہیں کچھ وزراء کے اوپر، کچھ وزراء کو انہوں نے سیک بھی کیا جن میں شکیل خان بھی شامل تھے. کیا چل رہا ہے وہاں؟ تو بڑے کھل کے گروپ سامنے آ گئے ہیں عاطف خان کی صورت میں، جنید اکبر کی صورت میں. شکیل خان کے معاملات جب سامنے آئے تو اس کے بعد جو کمیٹی خان نے بنائی تھی اس کا الزام آیا شکیل خان کے خلاف.
جوابی الزام جو ہیں وہ شکیل خان نے لگایا. اب سیاست میں واحد الزام جو لگ سکتا ہے وہ یہی کرپشن کا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز اور تمام لیڈرشپ کے لیے یہ کے پی میں اختلافات جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں. ہم ان کو ہیلتھی ڈیولپمنٹ نہیں سمجھتے ہیں اور خان نے بھی اس پہ اپنے کنسرن کا اظہار کیا تھا. میں نے خود جو ہے اس حوالے سے علی امین خان سے بات کی اور اپنے تئیں ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ انتہا پہ ان معاملات کو نہیں لے جانا چاہیے. لیکن بہرحال ضرورت اس کی ہے کہ خان کی طرف سے کوئی ایک فلی امپاورڈ کمیٹی جو ہے وہ اس مسئلے کے حل کے لیے دخیل ہو اور اس پہ بات کرے. ورنہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی قابل ستائش پیش رفت نہیں ہے. پاکستانی آپ نے ذکر کیا ان کی توسیع ہو رہی ہے مدت ملازمت میں. 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی شکل سامنے نظر نہیں آ رہی ہے. حکومت تو بڑی کوشش کر رہی ہے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے. ترمیم کے لیے ہی ساری کوششیں ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کے پاس پہلے زرداری صاحب پہنچتے ہیں, پھر نواز شریف صاحب پہنچتے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ اللہ نہ کرے مل جاتے ہیں تو تب بھی ایسی صورت میں ان کو 18 نشستیں اور درکار ہیں. تو 18 نشستیں یہ کہاں سے لائیں گے؟ پی ٹی آئی پہ تو جتنا ظلم جبر اس وقت انہوں نے کیا جب ہمیں ایفیڈیوٹ جمع کروا رہے تھے تو اس وقت تو ناکام ہو گئے تمام تر کوششوں کے باوجود. تو اب اور دوسری بات یہ ہے کہ 18 نشستیں یا سی 18 نہیں ہے مروت صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اگر ووٹ ملتے ہیں حکومت کو تو پھر وہ صرف 5 سیٹوں کی دوری پر رہتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر. سینٹ کے اندر ان کے 2/3 اکثریت مینج ہو جاتی ہے تو 3 سے 5 سیٹوں کا فرق رہتا ہے قومی اسمبلی کے اندر. تو آپ کو کانفیڈنٹ ہے کہ جو آپ کی پارٹی کی انگیجمنٹ ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے حکومت کے ساتھ کسی قسم کی ترمیم کے معاملے پہ؟ دیکھیے مولانا صاحب کی سیاست بھی میرا خیال ہے کہ اتنی قیمت اس کی پارٹی کو سیاست کی چکانی پڑے گی جو میاں نواز شریف صاحب نے چکائی ہیں جب ریجیم چینج کے بعد نون نے اقتدار لیا. اگر یہ اس وقت جو ہے مولانا صاحب اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ ایسی باری سیاسی غلطی جو ہے وہ سالوں تک بلائی جائے گی. آپ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنتا دیکھ رہے ہیں یا مشکل ہے ان کے لیے جو موجودہ جو حکومت کی کوششیں ان کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے حکومت کی کوششیں تب تیزی پکڑ گئی جب ریزرو سیٹس پہ ان کا فیصلہ آیا. اس سے پہلے تو یہ کبھی بھی متنازع نہیں تھے. تو لہذا جب ان کے مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں آیا منصور علی شاہ صاحب جو ہیں آئین کے تحت 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سینئر موسٹ جج ہونے کی وجہ سے وہ لازماً چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے. ہاں یہ جو آپ مارجن بتا رہے ہیں کہ 5 نشستوں کا فرق ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر اتنا ہی مارجن ہے بقول آپ کے تو پھر یہ لوگ مل کے شب خون مارنے کی کوشش ضرور کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہم مل کے کتنی طاقت کے ساتھ اس اٹیک کو وتھسٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب, آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. ناظرین, شیر افضل مروت کا یہ کہنا ہے کہ کوشش حکومت کی طرف سے ہو سکتی ہے منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس بننے کے لیے راستہ روکنے کی, تاہم تحریک انصاف کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کرنا ہوگی حکومت کی اس اٹیمپٹ کو ناکام بنانے کی. پرائم مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے جمعیت علماء اسلام پہ موجودہ سیاسی منظرنامے کے اندر بہت ہی اہمیت اختیار کر چکی ہے. وہ اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالیں گے, تحریک انصاف کی طرف یا حکومت کی طرف؟ بریک کے بعد بات کریں گے. تو غفور حیدری صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. موجودہ سیاسی منظرنامے میں قومی اسمبلی میں صرف 8 جبکہ سینٹ پہ 4 نشستوں کے ساتھ جمعیت علماء اسلام پہ انتہائی اہمیت اختیار کر چکی ہے. مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تحریک انصاف اور حکومتی کیمپ دونوں ہی بار بار ان کے پاس حاضریاں دے رہے ہیں, جبکہ مولانا فضل الرحمان نے ابھی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ ان کی حمایت تحریک انصاف کے پلڑے میں جائے گی یا حکومتی پلڑے میں.
تاہم جو موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر قیاس سے کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت ایک آئینی ترمیم پر حکومت کو درکار ہے، جس ترمیمی پیکج میں چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع یا نئے چیف جسٹس کے تقرر کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی سے متعلق کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنا وزن اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالیں گے یا حکومتی کیمپ کے، اس پر بات کریں گے جمعیت علماء اسلام فے کے سیکرٹری جنرل غفور حیدری صاحب سے۔ مولانا غفور حیدری صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں جے یو آئی کی اہمیت تو کافی بڑھ گئی ہے، حکومت بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس بار بار چکر لگا رہی ہے، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کوئی آئینی ترمیمی پیکج لانا چاہ رہی ہے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق، تو پی ٹی آئی کی پوزیشن تو بڑے واضح ہے کہ وہ اس ترمیم کی مخالفت کرے گی، حکومت ظاہر ترمیم لائے گی تو وہ اس کی حمایت کے لیے ہی لا رہی ہے۔ آپ کی پوزیشن کیا ہے اس ترمیم کے حوالے سے، حمایت کریں گے یا مخالفت اگر آتی ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت سیاست کے محور بن چکے ہیں۔ جہاں تک قانون سازی کی بات ہے، اس حوالے سے نہ زرداری صاحب نے کوئی ایسی بات کی، نہ ہی جناب وزیر اعظم پاکستان نے ایسی کوئی بات کی۔ بس مجھے لگا کہ میں بھی موجود تھا کہ یہ ان کی خیر سگالی کی آمد ہے، اور ہم نے بھی مثبت جواب دیا کہ جو حالات ملک کے ہیں وہ ہم سب کے پیش نظر ہے، اور آپ حکومت کرتے ہوئے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہے، سیاسی ماحول میں بھی استحکام نہیں ہے، جبکہ ملک کا معاشی نظام بھی بہتری کی طرف نہیں جا رہا بلکہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کے دوستوں کا تعلق ہے، کئی ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں، اس میں قانون سازی کی بات آئی تو ہمارا موقف یہ تھا کہ ایسے قوانین جو ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے، ہم سب کا ایک مشترکہ موقف ہونا چاہیے، لیکن ایسے قوانین جس میں ہمیں تحفظات ہوں تو پھر اس حوالے سے ہم اپنے تحفظات کے ساتھ آگے جائیں گے، آپ اپنی طبیعت کے مطابق چلیں۔ تو یہ باتیں ہمارے درمیان طے ہوئی ہے، اس سے آگے پھر جب بیٹھیں گے تو مزید تفصیلات سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ غفور صاحب، آپ کی پارٹی کی یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوچ کیا ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع ہونی چاہیے، یا جو موجودہ نظام چل رہا ہے کہ سینئر موسٹ جو بھی ہو ججز میں سے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن جائے؟ دیکھیے، یہ بات ہمارے کسی ادارے میں ابھی زیر بحث نہیں آیا، اور نہ ہی کسی نے ہمیں کوئی براہ راست اپروچ کیا ہے کہ اس بارے میں جمعیت کا موقف کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ بات منظر عام پر آئے گی، دوسری پارٹیوں کو بھی ہم دیکھیں گے، سنیں گے، اور اپنے اعلیٰ ادارے کا اجلاس بلا کے اس میں ہم ایک موقف دے سکتے ہیں۔ ویسے اپروچ کرنا تو بات کی بات ہے، لیکن آپ بھی ایک سینئر سیاستدان ہے، مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت آپ نے خود بات کی کہ وہ پاکستانی سیاست کا ایک مرکزی کردار بن چکے ہیں۔ آپ کی ذاتی سوچ یا رائے کیا ہے کہ جو سینئر جج ہے وہ بننا چاہیے چیف جسٹس، یا پھر توسیع بھی ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، نظام ایک جج کے توسیع سے وابستہ نہیں ہے، نظام وہ ویسے تباہ و برباد ہے۔ پہلے بھی ہم نے ججز کو بھی توسیع دی ہے، جنرلز کو بھی توسیع دی ہے، لیکن ہمیں کوئی فائدہ یا کوئی ایسے اچھے نتائج نظر نہیں آئے۔ اب بھی ایک روٹین کی چیز ہے، یہ حکومت کا کام ہے توسیع دینا نہ دینا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر بات آئے گی تو ہم ضرور اس پر سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، اور ملک کے مفاد میں انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ غفور حیدری صاحب، ظاہرہ موجودہ صورتحال کے اندر یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مکمل تو حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے، لیکن ایشو ٹو ایشو تو تعاون ہو سکتا ہے، ایسی کوئی آپ نے یقین دہانی کروائی ہے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں، اب تک تو ہم اپنے بیانیے پر قائم ہیں۔ ہمارا بیانیہ روز اول سے یہ رہا
کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، ان اسمبلیوں کو تحلیل ہونا چاہیے. حکومت ان سے بھی چل نہیں رہی. زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے ان مسائل پر، ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے. کب تک یہ ساتھ ساتھ چل سکیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہو اور جن کو لوگ ووٹ دے رہے ہوں ان لوگوں کو منتخب کیا جائے تاکہ ان پر مشتمل ایک اچھی مناسب حکومت بنے جو ملک کے مسائل کو سمجھتے بھی ہو اور ان کو حل کرنا بھی جانتے ہو. ویسے غفور جب آپ کو یہ حکومت کب تک چلتی نظر آ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ دسمبر تک یہ حکومت چلی جائے گی. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی لوگ جب تک چلائیں گے بس چلیں، کیونکہ لانے والے بھی وہی ہیں، رخصت کرنے والے بھی وہی ہوں گے. غفور حیدری صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کا جو معاملہ ہے اس میں آپ ایک حد تک ایک یعنی محدود تعاون آپ پی ٹی آئی کو پیش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون میں کس حد تک آپ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی سے کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کی بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ ہم مل کر کوئی تحریک چلائیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نے تحریک شروع کی ہے یوم اول سے، تو ہم تحریک میں ہیں اور اس کو ہم تسلسل دے رہے ہیں. مختلف مقامات پر ہمارے جلسے ہو رہے ہیں، وہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. اور پی ٹی آئی والے بھی جلسہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن جلسہ نہیں کر سکے. کیا وجہ تھی بعد میں اس کا اعلان بھی کیا ہے. ویسے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ تحریک انصاف کا جلسہ کیوں ملتوی ہوا؟ کہیں ان کی بات جہاں بگڑی ہوئی ہے وہاں بات بننا تو نہیں شروع ہو گئی؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں ملتوی کیا. یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. سنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے برہم ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ وہ ان کے خلاف خبریں لگوا رہے ہیں کہ جے یو آئی نے تحریک انصاف سے صدر کی کوئی 2 نشستیں مانگ لی ہیں. یہ کیا چل رہا ہے؟ اب دیکھیں پی ٹی آئی نے اس کی تردید بھی کی، چونکہ اس میٹنگ میں خود تھا. سوائے اس کے کہ قانون سازی میں ہم نے حصہ لینا ہے تو کس طرح کردار ادا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بس یہی ایک نقطہ اور ایک موضوع تھا. اس کے بعد جو یہ خبر چلی ہے تو اس کی پی ٹی آئی والوں نے خود مذمت کی ہے. اب یہ ہے کہ یہ خبر پی ٹی آئی کے اندر سے چلی ہے یا باہر سے چلی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ان چیزوں سے بالا تر شخصیت ہے ان کی. وہ ایسے چھوٹے چھوٹے چیزوں پر اپنے عظیم جو مقاصد سامنے ہوتے ہیں ان کو قربان نہیں کر سکتے. نہیں ایسی بات ہوئی ہے. تو انہوں نے بھی تردید کی تھی اور ہمارے ترجمان نے بھی تردید کی تھی. اچھا غفور حیدری صاحب، پارلیمنٹ کے اندر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو ملنا محال ہی لگ رہا ہے. آپ یہ اپوزیشن کی پارٹی ہے، کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ چیئرمین پی ایس سی کا عہدہ جو ہے وہ جے یو آئی کو ملنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں ہم نے تو ڈیمانڈ کیا ہے کہ جے یو آئی کو ملنی چاہیے. اچھا انٹرسٹنگ. تو کون آپ کی طرف سے امیدوار آ سکتا ہے؟ چونکہ نورعالم خان صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں آج کل، کوئی بل وغیرہ لے کر آ رہے ہیں، اس میں وہ پارٹی کو باید اعتماد میں لے رہے ہیں. نہیں اس حوالے سے ایک بیٹھک ہوئی، مولانا صاحب نے ہم سب کو بلایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی بل کوئی قانون کوئی پیش کریں تو اس سے پہلے آپ عوامی مشاورت کریں تاکہ سب یکسو ہو اور سب کو پتہ ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں نورعالم خان بھی تھا، میں بھی تھا، باقی ہمارے دوست بھی تھے. اس کا مطلب ہے کہ نورعالم خان صاحب نے پہلے یہ بل پیش کرنے سے پہلے پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا تھا؟ آپ جو بھی مطلب نکال لیں. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں نورعالم صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے. میں نے جو بات ہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کہی نورعالم صاحب ہی ہوں گے چیئرمین پی ایس سی کے لیے اگر آپ اس طرف جاتے ہیں معاملہ. اگر یہ بتائیں کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کی بڑی بات چل رہی ہے، اس وقت کوئی ایسی شخصیتیں ہیں جو سب کو بٹھا سکے، لیڈ کر سکے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے تعلقات دونوں جانب اچھے ہیں، حکومتی سائٹ پر بھی اپوزیشن سائٹ پر بھی. تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے کسی مذاکراتی عمل کو لیڈ کریں گے یا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم سمجھیں گے کہ اگر سب اس بات کا اعتراف
کرتے ہوئے تیار ہوں گے کہ آئے مل بیٹھے. جو الیکشن ہوا وہ اس میں دھاندلی ہوئی بڑے پیمانے پر, اس کا اعتراف کیا جائے, پھر بیٹھیں کہ آئندہ ملک کے مسائل کو کس طرح حل کر سکتے ہیں, آئندہ الیکشن کیسے کر سکتے ہیں. کوئی ایک میثاق آئین, میثاق جمہوریت, کوئی ایسا کوئی فارمولہ جب تک سامنے نہیں آئے گا تو بات چیت تو ہوتی رہے گی مگر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ لا حاصل ہوگا. تو کیا مولانا صاحب ایسی کوئی کوشش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہمارا جو بیانیہ ہے اصل تو وہ ہے, ہم تو اس پر کاربند ہیں. لیکن اگر باقی جماعتیں جیسے میں نے کہا کہ وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مل بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے حساب سے اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے ہم تو مطمئن نہیں ہیں اور میرے خیال میں وہ بھی مطمئن نہیں ہے. تو مطمئن نہیں ہے تو پھر مل بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم چاہیں کہ ملک کا کوئی سیاسی حل نکالے تاکہ ملک میں صحیح جمہوریت پنپ سکے, ملک میں صحیح معنوں میں انتخابات ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو اور منتخب نمائندوں کو حکومت ملے, تو یہ ان چیزوں پر بات ہو سکتی ہے. بہت شکریہ غفور حیدری صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے جمیعت علماء اسلام پے کے سیکرٹری جنرل غفور حیدری صاحب کے, جن کا کہنا ہے کہ حکومت نے اب تک کسی بھی آئینی ترمیمی پیکج کے لیے JUI کی حمایت کا تقاضا نہیں کیا, نہ ہی JUI نے ایسے کسی سپورٹ کی یقین دہانی کروائی ہے. پروگرام میں بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے IPPs کے مسئلے کی. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. مہنگی بجلی کے نام پر عوام کی جیبوں سے لے کر IPPs کی جیبوں کے بھرنے سے متعلق تحقیقات اپنے منطقی جام کی جانب بڑھ رہی ہیں. حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی کی انکوائری حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور اس متعلق کل کا دن انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے جب تقریباً 13 IPPs مالکان کو اصلاحات طلب کیے جانے کی اطلاعات ہے, جس کی پاور ڈویژن تردید کر رہا ہے. ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے CPEC کے تحت لگنے والے پاور پلانٹس کی اضافی منافع خوری کی نشاندہی کر لی ہے, جس کے تحت 13 مالکان کو کل اسلام آباد بلایا گیا ہے, جن کو باور کروایا جائے گا کہ ملک کو اس وقت ان کے تعاون کی ضرورت ہے. ان IPPs مالکان سے 2021 میں ہونے والی تحقیقات کی طرز پر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چینی IPPs سے رعایت حاصل کرنے کے لیے بھی حکومتی ٹیم اعلیٰ سطح پر بات کرے گی, جبکہ سرکاری پاور پلانٹ سے کیپیسٹی پیمنٹ منافع میں بھی کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے. گو کہ حکومتی کمیٹی تو اس معاملے میں آگے بڑھ رہی ہے, لیکن وزیر توانائی اویس لغاری بھی ابھی بھی سنبھل کر چلتے دکھ رہے ہیں, جنہوں نے ایک روز قبل صدر کی قائمہ کمیٹی برائے پاور کو یہ صاف صاف بتا دیا ہے کہ IPPs سے کیے گئے معاہدے یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیے جا سکتے, ورنہ ریکارڈنگ کے جرمانے جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اویس لغاری کا مزید کہنا تھا کہ جن کی ضرورت نہیں ان IPPs کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن یک طرفہ طور پر نہیں کر سکتے, مستقبل میں اچھی خبر دیں گے. اہم بات یہ ہے کہ IPPs کی اس بہتی گنگا میں کس نے کس طرح ہاتھ دھوئے, یہ انکشافات بھی روز بروز سامنے آ رہے ہیں. گزشتہ روز بھی دنیا نیوز کو موصول خصوصی تفصیلات کے مطابق 10 سال میں صرف 24 IPPs کو بجلی پیدا نہ کرنے کے باوجود 1200 ارب روپے سے زائد کی ادائیگی کی گئی ہے. یہ 24 پاور پلانٹس گیس, RLNG اور فرنس آئل سے چل رہے ہیں. ان بجلی گھروں میں 11 بجلی گھر گیس اور RLNG پر چل رہے ہیں, جو اب بھی فعال ہیں. یہ پاور پلانٹس 1994 اور 2002 کی پاور پالیسی کے تحت لگائے گئے ہیں اور ان 11 بجلی گھروں کو 488 ارب روپے سے زائد کی ادائیگیاں کی گئی, جبکہ باقی 13 پاور پلانٹس جو فرنس آئل سے بجلی پیدا کر رہے ہیں ان کو 758 ارب روپے سے زائد کی ادائیگیاں کی گئی ہیں. تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے انرجی ایکسپرٹ ارشد ایچ عباسی نے. بہت شکریہ ارشد ایچ عباسی صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو بتائیں کہ IPPs کے معاملے کی تحقیقات تو حکومت کر رہی ہے, لیکن مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ حکومت 1994 سے جو IPPs لگے تھے ان کے معاملے کو پہلے سیٹل کرنا چاہتی ہے. 2015 والوں پہ حکومت جو ہے وہ بالکل آخر پہ آنے کی بات کر رہی ہے, جبکہ 50% سے زائد جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ 2015 والوں کے جو 2015 میں لگنے والے IPPs ہیں ان کو جاری ہے. تو یہ ٹھیک اپروچ ہے سر 1994 سے جو ہے تحقیقات کو شروع کرنا یا اس معاملے کو پہلے سیٹل کرنا, جو آلریڈی ایکسپائر ہو رہے ہیں؟ سمر بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ جو 1994 والے IPPs ہے اس کی تو 4 ماہ پہلے سب سے پہلے اسی
آج اس نے ایک رپورٹ نکالی تھی کہ ان کے 25 سال پورے ہو گئے، اور دنیا میں جو یونیورسل پریکٹسز ہیں کہ جب 25 سال ہو جائیں تو اس کو ریٹائرڈ کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ساتھ ہمسائے ملک انڈیا میں ہوا ہے، بنگلہ دیش میں ہوا ہے، بڑی ایگزامپل کوٹ کر کے دی ہیں کہ 25 ایئر ہوتی ہے، 25 میں وہ ریٹائرڈ ہو گئے. دوسری آپ کی بات صحیح ہے، اثر ظلم تو جو کیا ہے وہ آئی پی پی 2015 نے کیا ہے. اگر یہ 2015 کے آئی پی پی جو کول کے ہیں اور اسپیشلی جو ایل این جی کے یہ نہ ہوتے تو شاید یہ ہمیں اتنا برا بائٹ نہ کرتے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. لیکن اگر آپ ریکارڈ چیک کریں گے تو 2013 سے لے کے 2018 تک اگر جس بندے نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ٹیکنیکلی، لیگلی، لاجیکلی، اور پھر پالیسی بریف، ٹاک شوز، لیٹرز، اوپیڈ کہ جی یہ آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ اتنی کیپیسٹی ایڈ کر رہے ہیں، آپ کی ٹرانسمیشن میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ابھی تو آپ کی ڈسٹریبیوشن میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ اتنی کیپیسٹی ایڈ کر رہے ہیں. اور پھر دوسری بات کہ جو آپ اسپیشلی کول میں یہ اتنی کیپیسٹی ایڈیشن کر رہے ہیں، یہ کس طرح کے کول کے پاور پلانٹ لگا رہے ہیں، کیا ان کی ایفیشنسی ہوگی، یا کس کیٹیگری کے ہوں گے، کیا الٹرا سپر کرٹیکل ہوں گے. آپ یقین کریں گے اس میں تو جا کے پرسنلی ان لوگوں کو جا کے بریف کیا، ایجوکیٹ کیا، اسپیشلی نیپرا کو کیا. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر 94 کا مسئلہ یہ ریٹائرڈ بھی ہو گئے، ایون 2002 کے بھی ہو گئے، تو کیا خیال ہے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جواب ہے بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے 6 مہینے سال تک آپ کے پاس داسو آ جائے گا 4,500 میگا واٹ کا، پھر 3 سال کے بعد آ جائے گا بادشاہ ڈیم، منڈا ڈیم آگے آ رہا ہے، کوالا بھی آگے آ جائے گا، اور سکی کناری جو کہ 800 میگا واٹ کا ہے، اور جامشورو کا جو اے ڈی بی کا کول پاور پروجیکٹ ہے وہ بھی آ چکا ہے. اتنی کیپیسٹی ایڈ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ جو ایک بڑی الارمنگ بات وہ یہ ہو رہی ہے کہ 10 سے 12% کنزیومر آپ کے نکل رہے ہیں نیشنل گریڈ سے سولر کی وجہ سے. پھر دیکھیں ہر صوبے کی گورنمنٹ 2 دن پہلے آپ دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی سولر پہ جا رہے ہیں، کنزیومر کو وہ بھی سولر پینل دے رہے ہیں. پنجاب میں تو بڑا انہوں نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے، جتنے ٹیوبل ہیں بلوچستان میں وہ بھی جا رہے ہیں. اگر لیٹ سے ہم تھیوریٹیکلی دیکھیں، اگر یہ سارے نکل گئے تو اس کا مطلب یہ کہ 60% کنزیومر یہ ایگریکلچر کے اور ڈومیسٹک یہ سارے نکل گئے، تو یہ جو کیپیسٹی اگلے 200 سال تک آپ کے پوری نہیں ہونی. یہ حل نہیں ہے، اس کے ملٹیپل اور حل ہیں اگر بشرطے کوئی سیریس ہو. اور یہ جو ری نیگوشیٹ کرنے کی بات ہے، اور سر یہ جو ری نیگوشیٹ کرنے کی بات ہو بھی رہی ہے، چائنیز پاور پلانٹس کی بات ہو رہی ہے، عالمی سطح پر مسائل نہیں آئیں گے اس سے ہمیں، یا ہو جائے گا؟ دیکھیں جب بات کھلے گی تو کس سے ری نیگوشیٹ کریں گے؟ پتہ چلے گا کہ سامنے فرنٹ پیج کے پر چائنیز ہیں، پیچھے کوئی اور ہے، تو سمر ابھی وہ بات ابھی نہیں کرتے. ہاں البتہ ایک بات مجھے یہ کرنے دیجئے کہ یہ جتنے جو آئی پی پی کی ری نیگوسیشن ہو رہی ہے، اس سے پہلے ایک کام نہیں ہونا چاہیے کہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں نپرا میں، یہ ان کا کام تھا نا. یہ پاکستان میں جتنی ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے، ہیٹڈ ڈیبیٹ ہے، سب لوگ چیخ رہے ہیں، یہ ان کا کام تھا کہ یہ ان کی پرائز کو جب بھی ان کو ٹیرف ملا، مجھے پتہ میں بھی شاید کسی 1-2 آئی پی پیز کا وہ ابھی چل نہیں سکے، میں ان کا وہ رہا ہوں، سی او رہا ہوں. جب میں نپرت پہ پہنچا تو میں نے کہا نہیں بھائی یہ میں کام نہیں کر سکتا. سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کردار، وہ لوگ جیسے سی پی پی میں بیٹھے ہوئے ہیں، منسٹری آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی پوچھے کہ بھائی یہ کون لوگ بٹھائے ہوئے تھے؟ یہ ان کی موجودگی میں ہوا نا. 2015 کے جتنے بھی کردار ہیں جنہوں نے ہائی ٹیرف دیا ہے، چاہے ایل این جی ہے یا چاہے کول ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں. 2002 کے بھی زندہ ہیں. اصل میں تو کہتے ہیں نا اٹس ناٹ دا سسٹم، اٹس اے پیپل وہ میٹر. ابھی تک وہ لوگ وہی بیٹھے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ ایک ان کی ایک جسے کہتے ہیں ایک آفیشل اینڈ ایون میں کہہ سکتا ہوں کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری بھی تھی. اتنے بڑے بریگیڈ آپ کبھی جائیں سرینا کے پاس ایک اور 7 اسٹار ہوٹل، ایسی فیسلٹیز وہاں. سر مجھے صرف دنیا کی ہر چیز کو مل رہی ہے. اس بحث کے اندر ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جو سرکاری ہیں پاور پلانٹس آئی پی پیز ہیں، جس میں آپ کہا جاتا ہے بھکی، بلوکی، پنجاب تھرمل یا حویلی بہادر، ان میں تو گورنمنٹ کر سکتی ہے. یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ یہاں پہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کو لے کر؟
देखिए बात ये है कि ये जो पावर प्लांट हैं जिनका आपने ये 4 जो फ्लैगशिप LNG के पावर प्रोजेक्ट हैं, ज़रा उस वक्त के कहीं आपिड देखिएगा, लेटर देखिएगा, ज़रा कोई पूछे कि तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर की हम LNG लेके आए उसके लिए, 4 बिलियन इनके पर पैसे लग गए हैं, इंतहाई ट्रांसमिशन भी अगर कास्ट शामिल करें, और तकरीबन 2 बिलियन का सर्कुलर डेट है। ये कितने हो गए? ये तकरीबन 16-17 बिलियन डॉलर है। 16-17 बिलियन डॉलर लगा के हमें मिला क्या? आप ये किसी काम जिसकी कहते हैं ना मनी विजडम, एक आम किसी ट्रेडर से पूछ लें, किसी पाकिस्तान एक आम बंदे से पूछे तो वो भी कहेगा ये किसने डिज़ाइन की थी, ये किसने प्रोग्राम बनाया था। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अरशद अब्बासी की, एनर्जी एक्सपर्ट है, जिनका कहना है कि तहकीकात ज़रूरी हैं, जो IPPs के हवाले से मुआहदे किए गए, लेकिन उसमें हुकूमत को अपनी तरजीहात ठीक करना होंगी। वो 1994 के IPP जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो रहे हैं, उसके बजाय अगर जो 2015 वाले IPPs थे उस मामले पर अगर आया जाए, उससे अगर सेटल करने की कोशिश की जाए, उससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।